बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। डॉक्टर आमिर आतिश आपकी खिदमत में हाजिर है। हम ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी स्टूडेंट किसी भी लेवल पे उर्दू में फेल नहीं होना चाहिए। इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। हमारा आज का मौजू है नसीम हजाजी का लिखा हुआ सबक पहली फतह, जिसको उनके नावल मोहम्मद बिन कासिम से अखज़ किया गया है। आज के लेक्चर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे टू दी पॉइंट, जो बातें खुलासे के हवाले से अहम हैं, क्योंकि हम खुलासा टू दी पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद दूसरे हिस्से में हम थोड़ा तफसील से बात करेंगे तशरीह के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं इस सबक के किरदार। पहला किरदार है 17 साल एक नौजवान जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा किरदार है उसकी बीवी ज़ुबैदा। तीसरा किरदार है ज़ुबैदा का बाप और मोहम्मद बिन कासिम का चचा हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम का चचा भी है और ससुर भी है। उसके बाद है मोहम्मद बिन कासिम की वालिदा। नेक्स्ट किरदार है एक मजलूम लड़की नाहीद, जिसने अपने खून से हज्जाज बिन यूसुफ को ख़त लिखा है। उसके बाद है ज़ुबैर। ज़ुबैर वो लड़का है जो नाहीद का ख़त लेकर आता है हज्जाज बिन यूसुफ के पास। उसके बाद है राजा दाहिर, एक हिंदू है, दीबल कराची वहाँ का हुक्मरान है। उसके बाद है भीम सिंह, राजा दाहिर का सिपा सलार है जो मोहम्मद बिन कासिम के मुकाबले पे आता है। उसके बाद है मोहम्मद बिन हारून, जो कि मकरान का गवर्नर था, मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के साथ शामिल था। मोहम्मद बिन कासिम जब जाता है किला फतह करने तो इसको अपनी जगह पे सिपा सलार मुकर्रर करता है। सबक शुरू होता है। दमिश्क के लोग सुबह की नमाज के बाद बाज़ारों और मकानों की छतों पर चढ़े हुए हैं और मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज का जुलूस देख रहे हैं। दुनिया की तारीख़ में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फ़ौज की क़यादत एक 17 साला नौजवान कर रहा है। दमिश्क से लेके बसरा तक कई कम सिन जवान और बूढ़े इस लश्कर में शामिल हो चुके हैं। कूफा और बसरा हर जगह मोहम्मद बिन कासिम की रवानगी की इतला मिल चुकी है। नौजवान लड़कियां अपने शौहरों को, माएँ अपने बेटों को और बहनें अपने भाइयों को इस नौजवान सिपा सलार की मदद करने की यकीन दहानी करवा रही हैं। गयूर कौम की एक बेकस बेटी नाहीद की फरियाद बसरा और कूफा के हर घर में पहुंच चुकी है। ज़ुबैदा की तबलीग के बायस बसरा की औरतों में ये जज्बा पैदा हो चुका है कि नाहीद का मसला कौम की हर बहू और बेटी का मसला है। मुख्तलिफ गली मोहल्लों से नौजवान लड़कियां ज़ुबैदा के घर आती और उसकी तकारीर से नया जोश और जज्बा लेकर वापस जाती। मोहम्मद बिन कासिम की वालिदा बूढ़ी औरतों की एक टोली के हमरा जहाद की तबलीग के लिए मोहल्लों में ख़वातीन के पास जाती। ज़ुबैदा ने नए सिपाहियों को घोड़े और असला ख़रीदने की खातिर अपने ज़ेवरात तक बेच दिए। बसरा के तमाम अमीर गरीब घरानों की लड़कियों ने भी इसकी तकलीद की और मुजाहिदीन की मदद के लिए बसरा के बैतुल माल को सोने और चांदी से भर दिया। दूसरे शहरों की ख़वातीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लाखों रुपए जमा हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने बसरा में 3 दिन क़याम किया। उसकी आमद से पहले ही हज्जाज बिन यूसुफ को मकरान के गवर्नर मोहम्मद बिन हारून का ये पैगाम मिल चुका था कि अबैदुल्ला की क़यादत में जो 20 लोगों का वफ़द दिबल के गवर्नर के पास भेजा था, उसने उनमें से 18 को शहीद कर दिया है। 2 वापस पहुँचे हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी शदीद ज़ख्मी हालत में थे। इस पे मुसलमानों के गम और गुस्से में और भी ज़्यादा इजाफा हो चुका था। दमिश्क से रवानगी के वक्त मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर की तादाद 5000 थी, लेकिन जब वो बसरा से रवाना हुआ तो उसके लश्कर की तादाद 12000 थी, जिसमें 6000 घुड़सवार और इसके अलावा 3000 पैदल
اور 3000 کھانے پینے کا سامان لیے اونٹوں کے ساتھ موجود تھے۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ مکران کی سرحد عبور کرتے ہی لسبیلا کے پہاڑی مقام پر اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ راجہ داہر کی طرف سے بھیم سنگھ 20,000 کی فوج لے کر سندھی گورنر کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا، اور وہ راجہ کو یقین دلا کر آیا تھا کہ وہ محمد بن قاسم کی فوج کو لسبیلا کے پہاڑی مقام سے آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر راستوں پر تیر انداز بٹھا دیے تھے۔ اس پہاڑی علاقے میں محمد بن قاسم کی فوج داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کی فوج نے ان پر حملے شروع کر دیے تھے۔ بھیم سنگھ کے 30-40 سپاہی کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے اور اوپر سے محمد بن قاسم کی فوج پر پتھر اور تیر برسا کر غائب ہو جاتے۔ کچھ لوگ شہید ہو جاتے، کچھ سپاہی زخمی ہو جاتے، گھوڑے ڈر کے بھاگ جاتے، اور خاص کر اونٹ وہ ڈر کر بھاگ جاتے تو ان کو اکٹھا کرنا ہی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا۔ اور رات کے وقت ٹھہرنے کے لیے 1/4 فوج کو پہرا دینا پڑتا کہ کہیں وہ رات کو حملہ ہی نہ کر دیں۔ ایک شام محمد بن قاسم کے ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ بھیم سنگھ کی فوج نے ایک مضبوط قلعے کو اپنا مرکز بنایا ہوا ہے، تو محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سپہ سالاروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ کچھ سپہ سالاروں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں پہاڑی علاقے کو چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ جانا چاہیے۔ ہم قلعے سے جتنا دور رہیں گے حملوں سے اتنا ہی محفوظ رہیں گے۔ تاہم محمد بن قاسم نے ان کی بات سے اتفاق نہیں کیا۔ جب تک علاقہ دشمن سے خالی نہیں ہو جاتا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ قلعہ دشمن کے دفاع کی اہم چوکی ہے۔ اگر ہم اس کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے دشمن کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور وہ ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کریں گے، اور اسی میں بھی ہماری بہتری ہے۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے اپنے ساتھ 500 پیدل سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ آگے بڑھتے جائیں، اپنا سفر جاری رکھیں۔ اگر ہم قلعہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اس کا دروازہ کھول دیں گے اور قلعے کے اوپر اپنا جھنڈا لہرا دیں گے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو تم اپنا سفر جاری رکھنا۔ ایک بوڑھے سپہ سالار نے کہا کہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہیں ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کی ساتھ رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ سپہ سالار فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اسی وجہ سے شکست ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ اس لیے جب رستم مارا گیا تو اتنے بھاری لشکر کے باوجود وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا مقابلہ نہ کر سکے، جبکہ اس کے برعکس مسلمانوں کو سپہ سالار سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھنے کے قابل بھی نہ تھے، وہ ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں نے ذرا بھی اس کی پرواہ نہیں کی اور اسی جوش اور جذبے سے لڑتے رہے۔ ہم مسلمان بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، ہم مایوس نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکامات موجود ہیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنی قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مسنہ بننے کی توفیق دے۔ ایسے سپہ سالار کی جان کی کوئی قدر نہیں جو اپنے آپ کو تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہے، خود لڑنے کی بجائے جوانوں کو لڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر یہ قلعہ فتح کرنا زیادہ ضروری نہ ہوتا تو میں کسی اور کو بھیج دیتا، اس مقصد کے لیے میں خود ہی جاؤں گا۔ زبیر نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت ہے۔ میں اپنی جگہ پر محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔
نسیم حجازی کا ناول ہے محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم 2 حصوں پر منقسم ہے، 2 حصے ہیں اس کے۔ پہلا حصہ ناہید اور دوسرا حصہ کمسن اور نوجوان سالار کے نام سے ہے۔ اس ناول کے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں، حصے ہیں، چیپٹرز ہیں۔ تو جو اس کا دوسرا حصہ ہے کمسن اور نوجوان سالار والا، اس کا جو چوتھا چیپٹر سمجھ لیں آپ، چوتھا حصہ سمجھ لیں، وہ ہے پہلی فتح کے عنوان سے، جو کہ سلیبس میں شامل ہے۔ اب نہ تو یہ ناول کے شروع سے ہے اور نہ یہ بالکل آخر سے ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ بالکل تقریباً درمیان میں سے ہے۔ راجہ داہر 8ویں صدی عیسوی میں، اب کون سی صدی چل رہی ہے؟ 21ویں صدی۔ تو یہ 8ویں صدی عیسوی میں سندھ کا حکمران تھا۔ یہ ایک ہندو بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بحری ڈاکو بھی رکھے ہوئے تھے جو بحری بیڑوں اور بحری جہازوں کو لوٹ لیتے تھے، مال سارا ہڑپ جاتے اور لوگوں کو قیدی بنا لیتے۔ کراچی سے 35 کلومیٹر دور امبور کے مقام پر دیبل بندرگاہ ہے۔ اب وہاں سے بحری بیڑے، بحری جہاز گزرتے اور راجہ داہر کے ڈاکو ان کو لوٹ لیتے، سامان اپنے قبضے میں کر لیتے، اور راجہ داہر نے جیلیں بنائی ہوئی تھیں، خانے بنائے ہوئے تھے، وہاں ان لوگوں کو قید کر لیا جاتا اور ان لوگوں کو سزائیں دی جاتی، مارا پیٹا جاتا اور غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا۔ اب آ جائیں دوسری طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد ہمارے 4 خلفائے راشدین، اور ان کے بعد خلافت آ جاتی ہے بنو امیہ میں۔ بنو امیہ کے 5ویں خلیفہ کا زمانہ چل رہا ہے، عبد الملک بن مروان کا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹے خلیفہ بنے تھے، اور ان کے بعد عمر بن عبدالعزیز، جو آپ نے وہ چیپٹر پڑھا تھا، ان کا زمانہ آتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، مسلمانوں پہ بہت عروج کا زمانہ چل رہا ہے۔ خلیفہ ہیں عبد الملک بن مروان، اور بصرہ کا گورنر ہے حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف جو کہ رشتے میں محمد بن قاسم کا چچا بھی ہے اور زبیدہ کا باپ بھی ہے۔ حجاج بن یوسف بصرہ کا گورنر بھی تھا اور حجاز کا گورنر بھی رہا۔ اب بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ کسی اور ملک کے مسلمان بادشاہ نے خلیفہ اور حجاج بن یوسف کے لیے بحری بیڑوں پر کچھ تحائف بھیجے تھے، اور ان میں مسلمان بھی شامل تھے، جن میں مسلمان خواتین، کچھ بیوہ عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ ان کا بحری بیڑا جب دیبل بندرگاہ کے پاس پہنچا تو راجہ داہر کے ڈاکو ان کو لوٹنے کے لیے پہنچ گئے۔ اگرچہ حفاظت کے لیے 7 محافظ بھی تھے، لیکن کچھ وہ مارے گئے اور کچھ کو انہوں نے زندہ پکڑ لیا۔ جب ڈاکوؤں اور محافظوں میں لڑائی ہو رہی تھی تو اس بحری بیڑے میں ناہید اور زبیر بھی شامل تھے، اور یہ کوئی رات کا وقت تھا۔ جب محافظوں اور ڈاکوؤں کے درمیان لڑائی جاری تھی، زبیر نے جب یہ دیکھا کہ اب ڈاکوؤں سے لڑنا محافظوں اور ان کے بس کی بات نہیں ہے، تو وہ اور ناہید ایک چھوٹی کشتی کے ذریعے اس بحری بیڑے کی پچھلی سائڈ سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے نہ صرف سارا سامان اپنے قبضے میں لے لیا، بلکہ ان بیواؤں کو، ان بچوں کو، ان مسلمان بوڑھوں کو، ان تمام لوگوں کو وہ پکڑ کر قیدی بنا کر لے گئے۔ اب ناہید اور زبیر، وہ جو جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے، وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں۔ اب وہاں سے ناہید نے اپنے خون سے حجاج بن یوسف کو خط لکھا تھا کہ کہاں مسلمان پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور یہاں مسلمان بیواؤں، بچوں کو، بوڑھوں کو راجہ داہر نے قیدی بنایا ہوا، ان پہ ظلم و ستم کر رہا ہے، تو ان کو چھڑوانے کے لیے مجاہدین کو، مسلمانوں کے لشکر کو بھیجے۔
ناہید کا یہ خط لے کر جب زبیر بڑی مشکل سے جان بچاتا ہوا حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا تو اس وقت حجاج بن یوسف کے پاس محمد بن قاسم بھی موجود تھا۔ حجاج بن یوسف نے یہ خط پڑھا اور اس نے کہا کہ ہم اس وقت فوری طور پر کسی مدد کے لیے فوج کو نہیں بھیج سکتے، کیونکہ اس وقت فوج نے 2 محاذ کھولے ہوئے تھے، آدھی فوج مشرق کی طرف اور آدھی فوج مغرب کی طرف لڑ رہی تھی اور اسلام کے پرچم لہرا رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ اگر ہم اجازت دیں تو ناہید کی مدد کے لیے ہم ایک نئی فوج بنا لیتے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف سے اجازت لے کر محمد بن قاسم اور زبیر خلیفہ کے پاس گئے اور خلیفہ سے اجازت لے کر انہوں نے ایک نیا لشکر تیار کرنا شروع کیا، اور اسی دوران حجاج بن یوسف کو مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا پیغام مل چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں انہوں نے 20 لوگوں کا ایک وفد راجہ داہر کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ مسلمان حکمرانوں کو پہلے ہی خبر مل چکی تھی راجہ داہر کے ڈاکو وہاں سے گزرنے والے تمام لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، جن میں پہلے بھی وہ مسلمانوں کو لوٹ چکے ہیں۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔ راجہ داہر نے ان میں سے 18 لوگوں کو قتل کروا دیا، ان میں سے 2 لوگ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے واپس پہنچے، جو وہ بھی شدید زخمی تھے، جس سے مسلمانوں کو راجہ داہر پہ اور بھی زیادہ غصہ آیا اور مسلمان جوش اور جذبے سے اس لشکر میں شامل ہونے لگے۔ اب ہمارا سبق پہلی فتح یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ناہید کی آواز پر محمد بن قاسم نے جو لشکر تیار کیا ہے وہ اس وقت دمشق سے نکل رہا ہے۔ صبح کا وقت ہے، نماز کے بعد لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں، اور اس نوجوان سپہ سالار کا لشکر یہاں سے نکل رہا ہے، جس کی تعداد ہے اس وقت صرف 5000، اور چونکہ دور دور تک یہ خبر پہنچ چکی ہے اس لیے بصرہ تک پہنچتے ہوئے اس کی تعداد 12000 ہو جاتی ہے۔ اس میں 6000 گھڑ سوار ہیں، 3000 پیدل ہیں، اور 3000 وہ اونٹ جن پہ کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہے اس کے ساتھ ہیں۔ راجہ داہر کو اس کی خبر مل چکی ہے اور اس نے بھیم سنگھ کو 20000 فوج دے کر سندھی گورنر کی مدد کے لیے روانہ کر دیا ہے، جو کہ راجہ داہر کو یقین دلا کر آیا ہے کہ وہ محمد بن قاسم کو لسبیلا کے پہاڑی علاقے سے آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ محمد بن قاسم کی فوج جب یہاں پہنچتی ہے تو بھیم سنگھ ان پر حملے شروع کر دیتا ہے۔ اس کے 30-40 فوجی کسی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سے محمد بن قاسم کی فوج پر تیر اور پتھر برساتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ شہید ہو جاتے، کچھ سپاہی زخمی ہو جاتے، اور پھر خاص کر اونٹ جب اگر ایک دفعہ ڈر کے بھاگ جائیں تو ان کو اکٹھا کرنا ایک الگ سے مصیبت ہے۔ محمد بن قاسم کے ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ بھیم سنگھ اور اس کی فوج نے پہاڑوں میں موجود ایک مضبوط قلعے کو اپنا مرکز بنایا ہوا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار لوگوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ کچھ نے کہا کہ ہم قلعے سے جتنا دور رہیں اتنا ہی بہتر ہے، اور کچھ نے کہا کہ ہم پہاڑوں کو چھوڑ کر اگر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلیں تو وہاں راستہ قدرے ہموار ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو حملے کا ڈر ہمیشہ موجود رہے گا۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ میں سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کر کے اس کو فتح کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے لیے میں 500 پیدل سپاہی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک بوڑھے سپہ سالار نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہیں ہوگی۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، اگر قلعہ فتح کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو ہم میں سے کسی کو بھیج دیں۔ سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سپہ سالار فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی تھی
کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ امیدیں رستم سے وابستہ کر رکھی تھیں۔ جب رستم مارا گیا تو وہ اتنے بددل ہوئے کہ وہ جیتی ہوئی جنگ ہار کے بھاگ گئے۔ جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن وقاص اتنے زخمی تھے کہ وہ گھوڑے پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھے، اور وہ ایک سائیڈ پر بیٹھے رہے۔ مسلمانوں نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور وہ اسی جوش اور جذبے سے لڑتے رہے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ مسلمان اپنے بادشاہوں اور سپہ سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، وہ صرف اپنے خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہ اور سپہ سالار کی موت سے تو ان کے حوصلے پست ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور قرآن میں اس کے احکامات بھی موجود ہیں۔ مسلمان صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنی قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کی توفیق دے۔ ایک جنگ میں مسلمان تقریباً جنگ ہار چکے تھے کہ ان کے سپہ سالار حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر مسلمان اتنے جوش اور جذبے سے لڑے کہ وہ ہاری ہوئی جنگ جیت گئے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ اگر ہم نے قلعہ فتح کر لیا تو ہم اوپر پرچم لہرا دیں گے اور قلعے کے دروازے کھول دیں گے، آپ آ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جانا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو سمجھنا ہم شہید ہو گئے ہیں، تم جس مقصد کے لیے نکلے ہو اپنا سفر جاری رکھنا۔ زبیر نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تو محمد بن قاسم نے کہا کہ ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے دو دماغوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں اپنی جگہ پر محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔ محمد بن قاسم 500 پیدل سپاہی لے کر قلعے کی طرف روانہ ہو گیا، اور یہاں پر آپ کا سبق ختم ہو جاتا ہے۔ محمد بن قاسم نے وہ قلعہ فتح کیا، قلعے پر اپنا پرچم لہرایا، قلعے کے دروازے کھول دیے گئے، باقی فوج ساتھ آ کر ملی، پھر بھیم سنگھ کی فوج کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ بھیم سنگھ شدید زخمی ہوا، جس کو اٹھا کر لایا گیا۔ محمد بن قاسم اپنے ہاتھوں سے اس کے زخموں پر پٹیاں کرتا رہا، اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اسے آزاد کر دیا، جس پر وہ بہت حیران ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے وہ قلعہ کیسے فتح کیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ کیسے کراچی پہنچا، اس نے سندھ سے ملتان تک کیسے سارے علاقے فتح کیے، جو 5000 کی فوج لے کر نکلا تھا اب اس کے پاس 1 لاکھ کی فوج کیسے ہو چکی تھی، لیکن اس کا اینڈ کتنا دردناک ہوا وہ سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی اس پہ ضرور بات ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو بہت سی چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ شعری حوالے آپ کے سامنے ہیں، جب سیاق و سباق کے حوالے سے کسی اقتباس کی آپ تشریح کریں گے تو وہاں پر آپ کو حوالہ جات کی ضرورت پڑے گی۔ شعری اور نثری دونوں حوالے ہم نے شامل کر دیے ہیں، ان کو استعمال کر کے آپ بہترین تشریح کر سکتے ہیں۔ بورڈ کے پیپرز اگر آپ پرانے اٹھا کر دیکھیں تو بہت سے پیپرز میں سیاق و سباق کے حوالے سے اس سبق میں سے تشریح آئی ہوئی ہے اور اس سبق کا خلاصہ بھی آیا ہوا ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے لیکچر کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔